अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। नावल का नेम और राइटर का नेम आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा। तो चलिए अब हम बिना वक्त ज़ाये किए नावल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हर तरफ सन्नाटों का राज था। रात की तारीकी में दो हेवले तेज तेज कदम उठाते आगे बढ़ रहे थे। रात की तारीकी में वो दोनों रात का हिस्सा ही लग रहे थे। भाभी जल्दी चलें, अगर सैफी भैया आ गए तो हमारी खैर नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है, आओ लौट चले। भाभी अब तो सिर्फ 2 मिनट की दूरी है, हम ऐसे वापस कैसे जाएंगे। मिशाल अगर अब इसने हमारी बात ना मानी तो हम क्या करेंगे। ब्लैक बाय में वो दोनों की आंखें सिर्फ नजर आ रही थी। दोनों इस वक्त डर और खौफ बेयकीनी जैसे सूरत-ए-हाल से दो-चार थी। न जाने जिसके पास मदद के लिए जा रही थी वो इनकी मदद करेगा भी या नहीं। आखिर वो भी तो सैफी का सबसे अच्छा दोस्त और इसका चौधरी साहब था, जिस पर सैफी आंखें बंद करके यकीन करता था। क्या वो आज इन दोनों की वजह से सैफी से झूठ बोलेगा। अब दोनों के कदम सुस्त पड़ गए थे। सामने चौधरी असलान का डेरा था। जिस वक्त सारा गाँव अंधेरे में डूबा हुआ सो रहा था, इस वक्त इस डेरे पर दिन का समा था। मिशाल एतमाद से चल रही थी जबकि उसके पीछे चलती अरीबा को अपने पैरों से जान निकलती महसूस हुई। डेरे के पास पहुंचकर सामने खड़े गार्ड को मिशाल ने अजनान चौधरी से मिलने को कहा तो उसने सर से पैर तक इन दोनों को देखा। क्यों मिलना है, कुछ काम है। इनमें से एक गार्ड अंदर की तरफ बढ़ गया था। थोड़ी देर के बाद वो बाहर इन दोनों को लिए गेस्ट रूम की तरफ चला गया था। अंदर एक और आदमी खड़ा हुआ था। उसने इन दोनों को सामने मौजूद कमरों में से एक कमरे में जाने को कहा। वह कमरे में दाखिल हुई तो अजनान चौधरी क्रोफर से टांग पर टांग जमाए बैठा था। वो अपने पीछे खड़े अपने खास आदमी पाशा को मोबाइल पर कुछ दिखा रहा था। इन दोनों के अंदर दाखिल होने पर इसने बगैर देखे इन दोनों को हाथ के इशारे से वह सामने पड़ी चारपाई पर बैठने का कहा था। मिशाल और रिबाश पहली बार अजनान चौधरी को देख रही थी, जो कि ब्लैक शलवार कमीज में मलबूस गले में ग्रे चादर डाले बेनियाज सा बैठा हुआ था। बोलिए, क्या मसला है जो इस वक्त आप लोग को यहाँ आना पड़ा। मिशाल ने रीबा को बोलने का इशारा किया। रीबा ने कांपती आवाज़ में बोलना शुरू किया, मैं सैफ मंसूर की मनकूहा हूँ। कल आपने जिस शख्स को हमारे घर के करीब से पकड़ कर लाए थे, जिसके बारे में सैफ ने बताया था, वो किसी लड़की के पीछे साथ वाले गांव से आया है। वो लड़की मैं हूँ। मेरा शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है। वो मुझे और मेरी माँ को वहाँ तंग करता था, इसलिए हम गाँव वो छोड़कर यहाँ आए थे। लेकिन मैं चाहती हूँ इस बात का सैफ को पता न चले। क्यों? इसके क्यों के जवाब पर रीबा खामोश हुई थी, क्योंकि शख्स के पास मेरी किसी शादी में खींची गई तस्वीर हैं और अगर उसने सैफ को वो दिखा दी तो मुझे छोड़ देगा। और वो कुछ भी ना बोला। जब इसके दरमियान खामोशी के सिलसिले का तूल पकड़ा तो मिशाल बोली, चलो भाभी चलें। इसने गुस्से से भरी नज़र अजनान चौधरी पर डाली थी। वो समझ गई कि वो इनकी मदद नहीं करेगा। इसकी आवाज़ पर अजनान चौधरी ने नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा, जो दूसरी लड़की का हाथ पकड़े से चलने के लिए बोल रही थी। अजनान चौधरी ने अपनी बड़ी बड़ी बुरी आंखें इस लड़की पर जमा दी। पाशा इन लोगों को इनके घर तक छोड़ा। मिशाल गुस्से में रीबा को खींचती हुई वहाँ से ले गई थी। वापसी का सफ़र पाशा की मौजूदगी की वजह से खामोशी में कटा। घर का ताला खोलकर वो अंदर दाखिल हुई थी तो रीबा चारपाई पर बैठकर फूट-फूट कर रोने लगी थी। मिशाल बार उतार कर इसके बराबर बैठ गई। भाभी, आप परेशान ना हो, मैं भाई को समझा लूँगी। रीबा ने नफ़ी में सर हिलाया था। मेरा यकीन नहीं करेगा, आप ऐसे ही वहमी हो रही हैं। कुछ नहीं होगा। तुम पहले मुझे ना ये आप जनाब कहना छोड़ दो ना। जी ना, मैंने तो आज के बाद भाभी ही कहना है। मुझे सैफी भैया की तरफ से सख्त किस्म के ऑर्डर हुए हैं। चूँकि आप मोहतरमा मुझसे उम्र में पूरे 3 साल बड़ी हैं, इसलिए मुझे आपको अदब से बुलाना ही पड़ेगा। तभी अंदर से सकीना आंटी की खांसने की आवाज़ आई तो मिशाल रोती हुई रीबा पर एक नज़र डालकर अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई थी। गिलास में पानी डालकर इन्हें सहारा देकर गिलास इनके लबों से लगाया था। हलक में पानी जाते इनका खांसी का दौरा ख़त्म हो गया। उन्होंने एक तशक्कुर भरी नज़र मिशाल पर डाली और आंखें मूंद लीं। दरवाज़े पर दस्तक की आवाज़ सुनकर मिशाल बाहर आई तो रीबा दरवाज़ा खोले खड़ी थी, जबकि सामने सैफ मंसूर खड़ा था। मिशाल को भेजो। इसकी बात सुनकर मिशाल पहले ही बाहर आ गई थी और रीबा को गले लगाकर बाहर आकर सैफ की घर में बैठ गई थी, जबकि इसके पीछे आता सैफ वापस पलट के दरवाजे तक गया, जहाँ रीबा खड़ी नहीं जाता देख रही थी। सुनो, सैफ की आवाज़ पर रीबा ने सवाली नज़रों से उसे देखा था। तुम रोती रही हो? इसकी बात पर इसने नजरें चुराई थी। नहीं, मैं तो नहीं रोई, वो डर कर बोली थी। इसकी बात पर वो गर्दन इस बात में हिलाता हुआ गाड़ी में आकर बैठ गया। इस पर एक अलविदाई नज़र डालता गाड़ी आगे भगा ली। पाशा, जी छोटे चौधरी, ये दूसरी लड़की सैफ की बहन थी। जी चौधरी जी। पाशा अदब से बोला था। नाम क्या है? मिशाल। आज के बाद ये नाम किसी की ज़ुबान पर नहीं आना चाहिए। पाशा बात समझता हुआ इस बात में सर हिला गया था। सामे चौधरी शहर से एमएससी करके लौटी थी। अजनान चौधरी की बचपन की मांग थी। शुजा चौधरी और ज़ारा की इकलौती लाडली बेटी नाज़ो नम से पली थी। इंतहा की खूबसर और मुँह पट, लेकिन अजनान चौधरी के लिए इसकी मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं थी। इसलिए फैसला हुआ था कि इस बार वो घर लौटेगी तो धूमधाम से इनकी शादी की जाएगी। और जब भी हवेली आती थी हर तरफ रौनक हो जाती थी। अजनान चौधरी की दादी सुरैया बेगम बहुत ही
خود پسند عورت تھی۔ گاؤں کے لوگوں کی اوقات اس کی نظر میں 2 کوڑی کی بھی نہیں تھی۔ جب دل چاہے کسی بھی گھر کی عورتوں کو بلا کر اپنے گھر کے کام کروا لیں اور ساتھ میں ہاتھ پر کچھ رکھتے ہوئے 100 باتیں بھی سنانا۔ اپنے ملازموں کو تو وہ منہ ہی نہیں لگاتی تھی۔ سامع چودھری اور اذلان چودھری میں بھی اپنی دادی کا ہی عکس نظر آتا تھا۔ اس وقت سب لوگ اذلان کی دادی جنہیں سب بی جان کہہ کے پکارتے تھے، سب لوگ ان کے کمرے میں موجود تھے۔ اذلان چودھری بھی معمول کی طرح اماں بی کے کمرے میں آیا تھا، لیکن پہلے ہی موڑ پر سامع سے ٹکرا گیا جو اسے سامنے دیکھ کر شرمائی گھبرائی سی کھڑی تھی۔ اذلان چودھری سلام کر کے بی جان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دوسری طرف ہمیشہ کی طرح اس کے روڈ رویے پر سامع کا پارا ہائی ہو چکا تھا اور وہاں سے واک آؤٹ کر چکی تھی۔ اذلان چودھری میں بگڑے ہوئے رائس سادھو والی تمام باتیں موجود تھیں۔ اذلان چودھری حاکم علی کا لاڈلا پوتا تھا۔ ان کے لاڈلے بیٹے اسکندر چودھری کا بیٹا اسکندر چودھری، شجاع چودھری اور اذلان چودھری اس وقت حکم علی چودھری کے کمرے میں موجود تھے۔ بابا، آپ نے اذلان کو بہت چھوٹ دے رکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کل اس نے میرے دوست کے بیٹے کو بہت بری طرح سے مارا پیٹا ہے۔ آج اس کے پاس کال آئی تھی، وہ بہت ناراض ہے۔ حاکم علی نے اذلان کی طرف دیکھا تھا۔ اذلان بیٹا بولا، اب آپ کو جواب دو، کیوں کیا ہے آپ نے ایسا؟ دادا جی، اس نے ہمارے گاؤں کی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ سکندر سن لیا ہے، اپنے دوست کو بتانا آج کے بعد اگر اس کے بیٹے نے ایسی کوئی حرکت کی تو یہاں سے زندہ نہیں جائے گا۔ بابا، آپ بے جا اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ حاکم علی نے ایک نظر اذلان پر ڈالی۔ تم دونوں کو پتہ نہیں کس پر چلے گئے ہو، لیکن میرا پوتا میرا غرور ہے۔ اور ہاں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بار سامع اذلان کی باقاعدہ منگنی کر لیتے ہیں اور پھر الیکشن کے بعد شادی ہو جائے گی۔ ان کی بات پر اسکندر اور شجاع خوش ہو گئے تھے، جبکہ اذلان کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ سامع چودھری کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی اذلان منع کر دے گا، لیکن اس کا چپ چاپ مان جانا اس کے لیے بہت خوشی کا باعث تھا۔ مشال گاؤں کی پٹگنڈی پر پہنچی تو سامنے ہی چودھری اذلان کھڑا تھا، جبکہ اس کے آدمی پاشا نے ایک لڑکے جو زود کوپ کیا ہوا تھا۔ مشال ایک درخت کی اون میں ہو گئی تھی۔ چودھری اذلان گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ وہ وہاں ایسے کھڑا تھا جیسے اس کے سامنے ہو رہے منظر سے وہ قطعی بے خبر ہو۔ مشال نے اب اسے نظر ہٹائی پاشا کی کارروائی ملاحظہ کرنے لگا۔ پاشا نے اس لڑکے کی گردن پر چاقو رکھا تو مشال دونوں آنکھیں میچ کی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے کچھ بھی نہیں تھا اذلان چودھری کی گاڑی کے سوا۔ مشال نے چاروں اور دیکھا، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ وہ جانے کے لیے مڑی تو کسی سے ٹکراتی بچی۔ اس شخص کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ زرد پڑ گئی تھی۔ وہ منہ میں سگریٹ دبائے ہاتھوں میں پسٹل تھمائے اسے چیک کر رہا تھا۔ مشال کے دیکھنے پر اس نے آنکھ اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں تم؟ کچھ نہیں۔ اس نے ایک تیز نظر مشال کے چہرے پر ڈالی۔ تو پھر نکلو اپنے گھر کی طرف اور آج کے بعد اس راستے سے نہیں جانا۔ وہ اسے تنبیہ یا لہجے میں وارننگ دے رہا تھا۔ مشال نے اپنی چادر ٹھیک کی اور گھر کی طرف بھاگنے کے انداز میں چلنے لگی تھی۔ پیچھے کھڑے اذلان چودھری کے چہرے پر اس کی گھبراہٹ دیکھ کر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ پاشا علی چودھری صاحب، اذلان چودھری کو یہ لڑکی بس ایک رات کے لیے چاہیے، حکم کی تعمیل ہوگی۔ چودھری جی، اذلان ہاتھ سے آدھا جلا سگریٹ پھینکتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ سیف آج پھر گھر نہیں آیا تھا۔ مشال کب سے اس کے انتظار میں چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ جب بھی کہیں جاتا تو اسے بتا کر جاتا تھا تاکہ وہ گھر میں اکیلی نہ رہے۔ اب رات کے 9 بجنے والے تھے، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں بیٹھی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ مشال نے سیفی کا سوچ کر دروازہ کھول دیا، لیکن سامنے پاشا کھڑا تھا۔ مشال دروازے کی اون میں ہو گئی تھی۔ تم آؤ میرے ساتھ چلو، سیفی کو گولی لگی ہے، اس نے تمہیں بلایا ہے۔ مشال کا تو بھائی کا سن کر اس حواس کے قابو نہ رہے تھے۔ وہ آنسو بہاتی ہوئی اندر سے چادر لے کر دروازے کو تالا لگا کر باہر نکل آئی تھی۔ پاشا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کے تھوڑی دیر بعد ہی اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، لیکن وقت ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھا تو پاشا کی جگہ وہاں کوئی اور تھا، لیکن اس سے پہلے کچھ سمجھتے اس کا دماغ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ اس کو جس وقت ہوش آیا اس نے خود کو نرم گرم بستر میں پایا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی تھی، لیکن وہ لاک تھا۔ کافی دیر دروازہ پیٹنے پر بھی جب باہر سے کوئی نہ آیا تو مشال وہیں بیٹھ گئی تھی اور گھٹنوں میں سر رکھ کر بے آواز رونے لگی۔ اسے رہ کر سیف کا خیال آ رہا تھا، نہ جانے وہ کہاں تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور اذلان چودھری چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر مشال کا فشار خون بڑھا تھا اور وہ چپل کی چیل کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ اس کے منہ پر ناخنوں سے وار کرنے کے بعد اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا، لیکن اب وہ سنبھل چکا تھا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا اور اسے دروازے کے ساتھ پین کیا۔ غصے سے مشال کا چہرہ لال پڑا تھا۔ اس نے پوری قوت لگا کر اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروائے، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے زور سے دھکا دیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ اس نے ایک گہری نظر مشال پر ڈالی۔ مشال کا دل کیا اس کی آنکھیں نوچ لیں۔ مشال نے اسے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے دیکھ کر اس کی سائڈ سے نکلی اور اس سے پہلے اذلان کو سمجھتا اس نے بیڈ کے سائڈ سے ایک بھاری واز اٹھایا اور کھینچ کر اسے سامنے موجود شیشے پر دے مارا، جس سے شیشہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ وہ واز ہاتھ سے پھینک کر اس نے شیشے کا ایک ٹکڑا اٹھایا۔ اگر میری طرف ایک بھی قدم بڑھایا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اسی دوران مشال کی چادر کہیں گر گئی تھی، اس کے سنہرے بال بکھر گئے تھے، اس کا سراپا نمایاں ہو گیا تھا، جو اذلان چودھری کے جذبات کو اور بڑھاوا دے رہا تھا۔ لیکن اس نے غور کیا، اس کے آنسو اس کے گالوں پر لڑی کی طرح
گر رہے تھے۔ اسرار چودھری نے آگے بڑھ کر چادر اٹھائی اور دور سے اس کی طرف اچھالی۔ مشال نے جلدی سے چادر اپنے گرد لپٹی تھی، لیکن اس دوران اس کا دھیان بٹا۔ اسرار چودھری اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے اس کا شیشے والا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک جھٹکے دیا اور شیشہ دور جا گیا۔ اس نے مشال کے بالوں کو ایک زوردار جھٹکا دیا تھا، جس سے مشال کی دبی دبی چیخیں نکلی تھیں۔ مشال نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود رہا۔ اسی دوران مشال کے گلے میں پڑا ہارٹ شیپ والا لاکٹ کھلا تھا اور اس میں سے ایک سیف کی تصویر اسرار کی آنکھوں کے آگے لہرائی تو اس نے دھکا دے کر مشال کو بیڈ پر پھینکا۔ اس سے پہلے مشال کو سمجھتی وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا تھا۔ جلدی سے باہر آ جاؤ تاکہ تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ پیچھے مشال حیرت کا بت بنے سے دیکھنے لگی تھی۔ اسرار شاہ نے روتی دھوتی مشال کو جھنجھلا کر دیکھا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ چھوڑ تو رہا ہوں تمہیں تمہارے گھر۔ مشال نے ایک نظر اس کٹھور شخص پر ڈالی۔ اس شخص سے نفرت میں اور اضافہ ہوا تھا، جبکہ عدنان شاہ اپنی بدلتی حالت پر خوب ہی جھنجھلایا ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا یہ لڑکی اس کے ہاتھوں پر چھا رہی ہے۔ اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی۔ بلیک چادر میں اس کی دودھیا رنگ کچھ اور نمایاں ہو رہی تھی۔ اسرار شاہ نے اپنی نظریں پھیر لی تھیں، مبادا اسے چھوڑنے کا فیصلہ وہ بدل ہی نہ دے۔ اس کے گھر کے دروازے پر اتار کر زن سے گاڑی آگے بھگا گیا تھا۔ اسے اپنے آپ سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس نے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزاری تھیں، لیکن ان کی مرضی سے۔ اسے لگا وہ اسے منا لے گا، لیکن یہ لڑکی تو جنگلی بلی تھی، جس نے اسے نوچنا شروع کر دیا۔ کافی دیر بعد ایک جگہ پر اس نے گاڑی روکی اور سگریٹ سلگا کر مرر میں اپنے منہ اور گلے پر موجود مشال کے ناخنوں کے نشان کو دیکھنے لگا۔ جنگلی بلی! وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اس کا دل کا سراپا اس کی آنکھوں میں لہرایا تو خود بخود اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ تالا کھول کر اندر داخل ہوئی تو خود کو گھسیٹتی ہوئی کمرے تک لے آئی تھی اور بیڈ پر گر گئی۔ وہ بے آواز رونے لگی۔ نہ جانے کس کی دعاؤں سے وہ بچ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا روم رب کا شکر کر رہا تھا، جس نے شیطان کے دل میں اس کے لیے وہم ڈالا۔ وہ باعزت گھر اپنے واپس لوٹ آئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر سحر آیا تھا۔ مشال نے نیند کا بہانہ کر کے دروازہ کھول کر واپس لیٹ گئی تھی۔ صبح وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ سیف کو عدنان کے کسی کام سے شہر جانا تھا۔ اس نے عدنان کو کال کر کے بتایا کہ مشال بیمار ہے، اس لیے وہ نہیں جا سکے گا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ سیف کے گھر کے باہر تھا۔ مشال کو تو کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ کس کے ساتھ ہاسپٹل آئی، جبکہ اسرار چودھری کی آنکھیں کسی مقناطیس کی طرح اس کے سراپے سے چمٹ گئی تھیں۔ وہ سستی سے بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ سورج سوا نیزے پر پہنچ گیا تھا۔ سورج کی کرنیں چمچم اندر آ رہی تھیں۔ دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے صبح صحن کا منظر واضح تھا، جہاں پڑی اکلوتی چارپائی پر سیف بیٹھا اخبار کے ورق گردانی کر رہا تھا۔ ساتھ ساتھ ایک آدھا نظر کھلے دروازے پر بھی ڈال لیتا، جہاں سے نظر آ رہی چارپائی پر مشال سو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پاؤں میں چپل اور رستے اس کے سر پر پہنچا۔ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا۔ مشال نے اسے دیکھ کر آنکھیں موند لی تھیں، مبادا وہ اس کی آنکھوں سے کوئی اور ہی کہانی نہ پڑھ لے۔ مشال بیٹا اٹھ جاؤ اب۔ مشال نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ آپ نے ناشتہ کیا؟ نہیں، میں باہر سے لے آیا ہوں، لیکن تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ چلیں پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ دونوں چھوٹے سے بنے کچن میں گئے، جہاں ان کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ مشال نے ناشتہ لگایا تو سیف بہت رغبت سے کھانے لگا، جبکہ مشال بس اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ مشال، تم اور ریبا آج بڑی حویلی چلی جانا، امی جان نے بلایا ہے تم لوگوں کو۔ عدنان کی سامیہ سے منگنی ہو رہی ہے نا، تو کام بھی زیادہ ہے۔ ویسے تو میں تم لوگوں کو کبھی نہ بھیجتا، لیکن چونکہ میرے یار کی منگنی ہے، اس لیے چلی جانا۔ مشال کے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھ اس نے تفصیل بتائی تھی۔ مشال اور ریبا گل بانو کے ساتھ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ آج حویلی میں خوب چہل پہل تھی۔ مشال مطمئن تھی کہ کچن میں کوئی مرد نہیں آتا۔ تبھی زہرا بیگم وہاں چلی آئی تھی۔ مشال کو حکم دیا کہ وہ سامیہ کے لیے کافی لے کر اس کے کمرے میں دے آئیں۔ مشال سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا کرے، پھر چادر سے اچھی طرح چلا چھپا کر کچن سے نکل آئی۔ سیڑھیوں سے اوپر چڑھ کر پہلا کمرہ سامیہ کا تھا۔ مشال دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو اپنے کسی دوست سے گفتگو کر رہی تھی۔ اسے کافی دیتے ہوئے سامیہ کا ہاتھ کافی کو لگا، جس سے کافی چلا کر اس کے کپڑوں پر گر گئی۔ جاہل لڑکی، کیا کر دیا، میرا نیا ڈریس خراب کر دیا۔ وہ غضبناک ہو کر مشال کی طرف بڑھی اور ایک تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا تھا۔ مشال کا ہاتھ رکھ کے سکتے میں رہ گئی تھی، جبکہ سامیہ واش بیسن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مشال آنسو پیتی تیزی سے نکلی اور سامنے سے آتے عدنان چودھری کے سینے سے ٹکرا گئی تھی۔ اسی دوران اس کی چادر اس کے چہرے سے کھسک گئی تھی۔ مشال نے سر اٹھا کر سامنے والے کو دیکھا تو اسے لگا اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ پوری جان سے کانپ رہی تھی، جبکہ عدنان چودھری سینے پر ہاتھ رکھے پرشوق نظریں اس کے ڈھکے چپے سراپے پر مرکوز تھیں۔ مشال نے بے جان قدموں سے اس سے پاس گزر کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی، لیکن گزرتے گزرتے بھی ان دونوں کا کندھا ٹکرایا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی کچن میں لائی اور سامنے پڑی کرسی پر کسی بے چین شے کی طرح ٹک گئی تھی، جبکہ عدنان چودھری اپنی جگہ پر منجمد ہو گیا تھا۔ وہ اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا، آنکھیں بند کیے بار بار ایک منظر اس کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی اپنے سینے پر اسے محسوس کر رہا تھا۔ رینلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے وہ کھڑا رہا۔ کچھ یاد آنے پر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ وہ اپنے جذبوں کی شدت سے خود ہی ڈر گیا تھا۔ اس نے سر جھٹکا، تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ ریبا کی نظر کرسی پر بیٹھی مشال پر پڑی تو تیزی سے اس کے قریب آئی تھی۔ مشی، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، اس نے نظر چرائی تھی۔ ریبا نے گلاس میں پانی ڈال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ پی لو، تم ابھی بیماری سے اٹھی ہو۔ اسی وقت باہر سے عدنان کے بولنے کی آواز آئی۔ مشال کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی تھیں۔ اماں بھی عدنان کے چہرے پر موجود نشانوں کو دیکھ کر ان کی بابت پوچھ رہی تھی۔ تبھی مشال کو اس کی آواز سنائی دی، کچھ نہیں بھی اماں،
ایک جنگلی بلی نے پنچ مارے ہیں۔ اس کی بات پر وہاں موجود سب لوگ اختلاف ہنس لیے تھے، جبکہ اس کی بات کو سمجھتے مشال کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑی تھی۔ تبھی وہ کچن میں داخل ہوا۔ رین مشال کے چیئر کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی مخاطب گل بانو تھی، جبکہ نظریں مشال کے سراپے میں الجھی ہوئی تھی۔ گل بانو، ایک کپ کافی بنا دو، اسٹرانگ سی، یہ کہہ کر وہ چل دیا تھا، جبکہ مشال نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ آپ لوگ رات اپنے پھیلاوے پر ہر چیز کی تاریکی میں لے چکی تھی۔ بڑی حویلی میں خاموشی کا راج تھا۔ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی، لیکن ایک وہ تھا جس کا چین، سکون، نیند، سب کچھ اس کے سے روٹ گیا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کل اس کی سامع چودھری سے منگنی تھی، جبکہ اس نے اپنی زندگی میں تو ایک روگ پال لیا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو سامنے بس وہ ڈری سہمی آنکھیں آ جاتی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے، جیسے وہ سالوں کا بیمار ہو۔ جب سے وہ اس حویلی سے ہو کر گئی تھی، اس دن سے اسرار چودھری کی راتیں ایسے جاگتی ہی گزرتی تھی۔ جو ہی آنکھیں بند کرتا، سامنے کالی چادر سے جھانکتی تو نم آنکھیں چم سے اس کے تصور میں آ جاتی تھی، اور پھر اس کے دل میں ایک درد سا جاگ اٹھتا۔ وہ کئی دن سے ڈیرے پر بھی نہیں گیا تھا۔ وہ اس دن کو کوس رہا تھا جس دن اس نے پاشا کو اس لڑکی کو لانے کے لیے کہا تھا۔ آج پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اسرار چودھری کی منگنی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعلان کیا گیا کہ اس بار وہ الیکشن بھی لڑے گا۔ سیف نے آج کافی دنوں بعد اسرار کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ یار تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کیا ہو گیا؟ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے یہ لفظ ہو رہے، کچھ تو ہوا ہے؟ ارے یار تجھے ویسے بھی وہم ہو رہا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ چلو تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں۔ الیکشن کی تیاری پورے زور و شور سے چل رہی تھی۔ ہر طرف بینرز اور پارٹی جھنڈے لہرا رہے تھے۔ اسرار چودھری سب کچھ بھلا کے الیکشن میں ڈٹ گیا تھا۔ گھر گھر جا کر لوگوں سے ووٹ مانگ رہا تھا۔ لوگوں کی ہر طرف سے مدد کی یقین دہانی کروائی جا رہی تھی۔ مقابل امیدوار بھی بہت مضبوط تھا۔ اضلاع کے مقابلے میں اس کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا تھا۔ وہ ایک منجھلا ہوا سیاستدان تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے پر برتری لینے کے چکر میں بڑھ چڑھ کر دعوے اور وعدے کر رہے تھے۔ مشال اپنی ہی دنیا میں مست تھی۔ وہ اب اسکول جاتے ہوئے بہت احتیاط سے جاتی تھی۔ اس نے ضد کر کے سیف کو مجبور کیا تھا اب وہ شام کے وقت اسے خود لینے آیا کرے۔ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی، جو کہ ایک این جی او چلا رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس این جی او کے ذریعے اس گاؤں میں ایک ڈسپنسری بھی موجود تھی، جو لوگوں کو صحت کی فری سہولیات دیتی تھی۔ آج الیکشن کے 2 دن رہ گئے تھے، اس لیے انہیں اسکول میں چھٹیاں دے دی گئی تھیں۔ وہ کافی دیر سیف کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا تو اللہ کا نام لے کر چل پڑی تھی۔ آج تو جگہ جگہ لوگ کھڑے تھے، کوئی کسی امیدوار کے معنی لگا رہا تھا اور کوئی کسی کے۔ سب اپنے اپنے پسندیدہ امیدواروں کی حمایت میں میدان میں کود پڑے تھے اور لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کا امیدوار ہی اہل ہے۔ وہ اپنے گھر سے تھوڑا ہی دور تھی جب اس کے پاس ایک بلیک مرسڈیز آ کے رکی۔ مشال ڈر کر پیچھے ہوئی تھی کہ تبھی ڈرائیونگ سیٹ والی سائڈ کا دروازہ کھلا تو سامنے گرے کرتا شلوار میں ملبوس، آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے اسرار چودھری نیچے اترا تھا۔ گلاسز اتار کر ہاتھوں میں لیتے ہوئے اپنی گہری بھوری آنکھیں اس کے وجود میں جما دی تھیں۔ مشال نے آس پاس دیکھا، لیکن اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ اسرار چودھری نے اس کی طرف قدم بڑھائے تو وہ الٹے قدم چلنے لگی۔ اس کے ڈر اور گھبراہٹ پر اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے بڑی سی ایک ادا سے ایک طرف اپنا سر جھٹکا۔ تم اس مشال منصور کے آپ کا ووٹ مجھے ملے گا؟ مشال نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کوئی بات نہیں، جیت تو میری ہی ہوگی، لیکن یہ جو دل ہے نا، یہ ہمک ہمک کر بس آپ کی طرف دوڑتا ہے۔ مشال نے حیران پریشان نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ خیر ابھی چلتا ہوں، لیکن ہاں وعدہ رہا، جیت کر پہلی ملاقات آپ سے ہی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور رزن سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ الیکشن والے دن سارا دن مشال گھر میں ہی بند رہی تھی۔ سیف کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ ریبا کے ساتھ جا کر ووٹ دے آئی ہے۔ آج وہ ریبا کے گھر گئی تھی، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ سیف بھائی نے آج گھر نہیں آنا۔ وہ ہر نماز کے ساتھ دعا کرتی، اللہ کرے اسرار چودھری تمہیں شکست ہو۔ لیکن ساری دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں۔ رات کے 9 بجے گاؤں میں جشن شروع ہوا تھا، اسرار چودھری کی جیت کا جشن۔ اسرار چودھری کی جیت کے بعد پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی جا رہی تھی اور ایک تم ہو جو منہ لٹکائے بیٹھی ہو۔ جی ہاں، کیونکہ میں نے اس گنڈے اسرار چودھری کو ووٹ نہیں دیا۔ چپ، بالکل چپ۔ جانتی ہیں یہ بات تمہارے سیفی بھائی کے کان میں پڑ گئی تو تمہاری خیر نہیں۔ جی جانتی ہوں، لیکن یہ بھی جانتی ہوں کہ انہیں آج گھر آنے کی فرصت کہاں سے ملے گی۔ آج ان کے چودھری صاحب الیکشن جو جیت گئے ہیں، ویسے اتنا اچھا تو ہے وہ، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ایک ہو تو بتاؤ نا۔ پہلی بات ہمارے بھائی کو اس نے اپنے جیسا گنڈا بنا دیا ہے، نہ جانے کیسی محبت کے جال میں پھنس گیا ہے کہ وہ اس کے کاموں میں گھر کو بلا کہیں دن گھر سے باہر رہتا ہے۔ اور سب سے جو بری چیز ہے اس میں، وہ ہے اس کا سامع چودھری کا منگیتر ہونا۔ اور تیسری وجہ میں بتا نہیں سکتی، وہ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ ارے جلیا، تجھے اس سے کیسا بھیٹ ہے؟ وہ تو بہت بھلی ہے، بس تھوڑا غصے کی تیز ہے۔ اس سے اب کی بار جواب ریبا کی والدہ کی طرف سے آیا تھا، جو کہ بہت سال پہلے حویلی والوں کے لیے کام کرتی تھی۔ مشال منصور نے بحث کرنا لاحاصل سمجھا اور اٹھ کر چھت پر آ گئی تھی، جہاں سے سارے گاؤں میں ہو رہی آتش بازی سے آج گاؤں روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ تبھی سے پھر سے وہ چودھری آنکھوں کے سامنے آیا تھا، جو اسے نہر کے کنارے سیفی بھائی کے ساتھ ملا تھا۔ بلو کلر کی قمیص شلوار میں گھوڑے پر سوار، کندھے پر بندوق ٹکائے جنگل میں شکار کے لیے جا رہا تھا۔
اس کے بعد سے جاتے ہوئے گھوڑے کی سپیڈ آہستہ کی اور سیفی بھیا کے سامنے تہمت سے بولا تھا آج کے بعد یہاں نظر نہ ہو۔ اس طرح دوسرے گاؤں کی حدود ہے، خبردار جو آج کے بعد ادھر نظر آئی تو اس وقت سوچ کر بھی مشال نے مٹھیاں بیچ لی تھی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کی پرچھائی نظر آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شور مچاتی یا کچھ کرتی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس شخص کا چہرہ دیکھ کر مشال کو اس کے 2 دن پہلے کہے گئے الفاظ یاد آئے تھے۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھے گہرے نظریں اس پر ٹکائے ہنس دیا تھا۔ کہا دانا سب سے پہلے تمہارے پاس آؤں گا، جاننا چاہو گی کیوں سب سے پہلے تمہارے پاس آیا ہوں؟ مشال نے نفی میں سر ہلایا، اس کے منہ پر ہاتھ ہٹائے سر جھکائے بولا تھا مجھے معاف کر دو، جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ مشال نے منہ پھیر لیا تھا، اگر معاف نہیں کرو گی تو میں روز ایسے ہی آیا کروں گا اور تم سے معافی مانگتا رہوں گا۔ اس کی بات میں مشال کو جھٹکا لگا، اس نے افسوس سے اس کے جھکے سر کو دیکھا تھا۔ میرے معاف کرنے سے کیا ہوگا؟ میرے دل کو سکون مل جائے گا۔ اچھا، آپ جیسے بڑے لوگوں کے دل کب سے ہم جیسے چھوٹے لوگوں کی باتوں پر بے سکون ہونے لگے؟ پر جب سے آپ کو دیکھا ہے تب سے ہی، جواب در جواب آیا تھا۔ مشال نے دور ہوتی روشنیوں کو دیکھا جہاں اس شخص کی خوشی میں سارا گاؤں روشن تھا، اور ایک یہ شخص تھا جو رات کے اندھیرے میں اس کے سامنے کھڑا معافی مانگ رہا تھا۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی تھی، وہ جیت تو گیا تھا لیکن اس کے پاس اس جیت کو محسوس کرنے کے لیے دل میں سکون نہیں تھا۔ جاؤ عثمان چودھری، میں نے تمہیں اپنے بھائی کے صدقے معاف کیا۔ ہم جیسے چھوٹے لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم جیسا خود پسند شخص معافی کا طلبگار ہے۔ عثمان چودھری سے دیکھتا الٹے قدم چل رہا تھا، وہ اپنا دل تو اس کے پاس ہی چھوڑے جا رہا تھا۔ تمہارے بن تو اب عثمان چودھری کچھ بھی نہیں ہے، اور میرا خود سے وعدہ ہے میری زندگی میں بس تم ہی شامل ہوگی، نہیں تو کوئی اور نہیں ہوگی۔ اس نے دل میں عہد کیا اور چپکے سے اس کی ایک تصویر اپنے موبائل میں قید کر لی۔ مشال اسکول سے آ کر گھر میں بچوں کو ٹیوشن دینے لگی، جس سے اس کا وقت اچھا گزرنے لگا تھا۔ سیفی بھیا بھی اب زیادہ تر اسلام آباد میں ہی رہنے لگے تھے، اور مشال نے مکمل طور پر ریبا کے گھر ڈیرا جما لیا تھا۔ عثمان نے اپنی اب سیکورٹی کے لیے پاشا اور سیف کو ساتھ رکھ لیا تھا۔ سیف کو اپنے ساتھ اسلام آباد چلنے کی آفر کرنے سے پہلے اس نے پوچھا کہ وہ مشال کا کیا کرے گا، پھر ساتھ ہی اس نے آفر بھی کی کہ وہ مشال کو حویلی میں بی جان کے پاس چھوڑ دے گا۔ سیف نے مشال سے بات کی تو وہ حد سے ایک کر کھڑی ہوئی تھی۔ آپ نے جہاں جانا ہے جائیں، میں اپنے گھر میں ہی رہ لوں گی، آپ مجھے کیسے ایسے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ سیف بھی سوچ میں پڑ گیا کہ بہن کو گھر میں اکیلے چھوڑ کر کیسے جاؤں، لیکن پھر ریبا آ گئی اور اس نے سیف سے کہا کہ وہ مشال کو کہ بالکل فکر نہ کرے، وہ اسے اپنے پاس گھر لے جائے گی۔ لیکن پھر بھی سیف نے پہلے مشال کی رضامندی کو مقدم سمجھا، اگر وہ جانا چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ عثمان کو منع کر دے گا۔ لیکن مشال بھی بھائی کی مجبوری سمجھتی تھی، وہ سالوں سے ان کے لیے کام کر رہا تھا، وہیں سے کما رہا تھا، تو اب اس کے ساتھ جانا تو تھا ہی۔ آج سیف بھیا کو گئے پورے 15 دن ہو گئے تھے، اور یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا جو اتنے دن کے لیے گھر سے کہیں گیا تھا۔ مشال 3 سال کی تھی جب اس کے ماں باپ اور گاؤں میں ہونے والے ایک جھگڑے میں گولیاں لگنے سے مارے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ سیف سکینہ پھپھو کے گھر چلے گئے تھے۔ وہ خود بیوہ عورت تھی، اریبہ تب 6-7 سال کی تھی۔ مشال اور وہ دونوں سارا دن کھیلتی رہتی تھی۔ سیف نے پھپھو کے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے میٹرک کے بعد اپنے گاؤں آ گیا اور چودھری حکم علی کے گھر نوکری کر لی تھی، جس کے چھوٹے موٹے کام کرنے لگا تھا۔ سیف اور عثمان ہم عمر تھے، اس لیے ان کے آپس میں دوستی ہو گئی تھی۔ پھر سکینہ پھپھو کو جب فالج کا اٹیک ہوا تو انہوں نے سیف سے کہا کہ وہ اریبہ سے نکاح کر لے۔ سکینہ کے احسانوں کا بدلہ چکایا تھا، اس نے بہتر موقع نہیں تھا، اس لیے سیف نے حامی بھر لی تھی، اور پھر سکینہ پھپھو لوگوں کو اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا، اور چونکہ ابھی اریبہ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اس لیے انہیں گھر کے پاس ہی ایک گھر لے کر دیا تھا۔ وہ چاہتا کہ پہلے مشال کی شادی ہو، لیکن جب سے وہ اسلام آباد آیا تھا اس نے سوچ لیا تھا کہ مشال کے لیے ہی وہ اریبہ کو رخصت کروا کر گھر لے آئے گا۔ ٹھیک 1 ماہ کے بعد جب وہ گھر آیا تو اس کی آمد پر بہت خوشی ہوئی تھی۔ پھپھو بھی اس کے آنے کی خوشی میں باعث ذہن میں آ کر بیٹھ گئی تھی، اور پھر اس کے کچھ کہنے سے پہلے پھپھو نے اس سے بات کر لی اور وہ اریبہ کی رخصتی کرنا چاہتی تھی۔ ان کی بات پر سامنے بیٹھے اریبہ شرم سے لال ہوئی تھی اور اندر کی طرف بھاگ گئی تھی، جبکہ مشال کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا۔ اگلی صبح سیف مشال اور اریبہ کو عثمان چودھری کی گاڑی میں شہر لے آیا اور ڈھیر ساری شاپنگ کروائی تھی۔ اریبہ کے لیے ولیمہ کا جوڑا بھی لیا تھا۔ واپسی میں بھی سیف کے ساتھ عثمان چودھری بھی موجود تھا۔ اریبہ مشال جس وقت مال سے باہر نکلی تو مشال کی پہلی نظر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے عثمان چودھری پر گئی تھی، جو وائٹ کلر کی شلوار قمیض پر بلیک باسکٹ زیب کیے ہوئے تھا، کندھے تک آتے بالوں کو پونی میں باندھے، آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے بار بار گھڑی میں وقت دیکھ رہا تھا۔ مشال پر نظر پڑتے اس کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ مشال نے غیر ارادی طور پر اپنی چادر درست کی، اس کی اس حرکت پر اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ عثمان چودھری کو آج پتہ چلا کہ خوشی کس چیز کا نام ہے۔ پچھلے 1 ماہ سے دن رات بے چینی میں گزر رہے تھے، لیکن اس لڑکی کو ایک نظر دیکھ لینے کے بعد اس کے رغبت میں سکون سرایت کر گیا تھا۔ ان دونوں کے گاڑی میں بیٹھنے پر سیف نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی، جبکہ عثمان چودھری لاپرواہ نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے موبائل پر مصروف ہو گیا تھا۔ پھر سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ سیف اور وہ آپس میں کوئی نہ کوئی بات کر لیتے، لیکن وہ دونوں خاموش ہی رہی تھی۔ سیف اپنے گھر کے آگے گاڑی کھڑی کی اور جلدی سے نیچے اتر کر سامان نکال کر اندر رکھنے لگا۔ اریبہ بھی اس کی مدد کرنے لگی۔ جس وقت مشال اترنے لگی عثمان چودھری بغیر مڑے بولا تھا، سنو میں تمہارے لیے کچھ لایا تھا۔ اس کی بات پر مشال نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی تھی۔ اس کی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے عثمان چودھری نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو مشال نے نظریں جھکا لی تھی۔ عثمان چودھری نے ایک پیکٹ
کر مشال کی طرف بڑھایا، جبکہ مشال نے سختی سے مٹھیاں بھیج لی، جیسے مبادہ اس کے ہاتھ کے ساتھ آ کر چپک نہ جائے اور گاڑی سے اتر کر بغیر دیکھے اس کے گھر کے اندر چلے گی، جبکہ عدنان چودھری کی نظروں نے گیٹ تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، پھر بھرا اور وہ پیکٹ واپس اپنے ہینڈ کیری میں رکھ لیا تھا۔ یہ تو طے تھا جو چیز اس کے لیے لی ہے وہ کسی بھی طرح اس تک پہنچائے گا۔ اسے ضد لگانا بھی کیسی عجیب سی کیفیت ہے نا، انسان اپنی ہر درمی سے شکست کھا جائے تو اپنی ہی نظروں سے شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اسے آج سبزیاں اگانے کا جوش چڑھا ہوا تھا، وہ کھرپی لیے اپنے کام میں مصروف تھی، ہاتھ گندے ہونے کی وجہ سے پھونک مار کے پیشانی پر آتے بال ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ بلو کلر کے سادہ سے کاٹن کے جوڑے میں ملبوس تھی، وہ نظر ہاتھوں پر جمائے اپنے کام میں پوری طرح مگن تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اسے اپنے عقب میں کسی زیرو کا احساس اس وجود سے اٹھتی خوشبو کے ذریعے ہوا تھا۔ وہ خوشبو اپنی مہنگی قیمت کا احساس چاروں اور پھیلا چکی تھی۔ اس نے دنیا کی تمام مہنگی پرفیوم کے بارے میں پڑھ رکھا تھا اور یقیناً اسے ایسے ہی کسی برانڈ کی خوشبو تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس کے اپنے گھر کی موجودگی پر وہ اتنی حیرت زدہ تھی کہ آس پاس کے منظر تھوڑی دیر کے لیے ہی کہیں غائب ہو گئے تھے۔ احساس تھا تو صرف یہ کہ وہ اس وقت اس کے گھر میں موجود تھا، اپنی شان و شوکت، خوبصورتی، اپنے بہترین لباس زیب تنگی اور وہ ناقابل بیان احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ہیلو! اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ کیاری کے پاس رکھی ایک پرانی زنگ آلود کرسی پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ مشال نے جلدی سے گلے میں دوپٹہ سر پر جمایا تھا۔ عدنان چودھری آج دوسری بار اسے ایسے دیکھ رہا تھا، بلو کلر کے کہروں میں گرمی کی تمازیت سے گلابی چہرہ، سفید ہاتھ مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ تبھی سے اپنے پیچھے صاحب بھیا کی آواز سنائی دی تھی، ارے عدنان کہاں بیٹھ گئے ہو تم، آؤ اندر چلو۔ وہ سہیلی اندر کی جانب بڑھ گیا تھا، مشال کو پانی لانے کے لیے بولا تھا۔ کچن پہنچتے پہنچتے اس نے 100 طرح کے مشروب سوچ لیے تھے جو وہ پیتا تھا۔ وہ ان کی حویلی میں اکثر موجود رہتے تھے، لیکن ایسا کوئی مشروب اس کے گھر میں موجود نہیں تھا۔ وہ فریج کھول کر تھوڑی دیر کے لیے اندر موجود چیزوں کو دیکھتی رہی، پھر آڑو کے جوس کا ڈبہ اور سادے پانی کی بوتل نکالی تھی۔ تیزی سے وہ ایک گلاس میں جوس اور دوسرے میں پانی ڈال کر ٹرے میں سجائے وہ کچن سے نکلی تھی۔ وہ ڈائننگ روم میں جس وقت داخل ہوئی تھی وہ صاحب سے باتوں میں مصروف تھا۔ ڈائننگ روم کا سجانے والے کا ذوق بہت اچھا ہے۔ ڈرائنگ روم کی اکلوتی کھڑکی کے پردے ہٹا کر بند باندھتے ہوئے مشال نے سنا تھا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس نے کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے ٹھٹک کر سوچا تھا۔ مشال نے لمحہ بھر کے پلٹی کہ اس کی بات سننے اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اسے ایک بار پھر سے نئے سرے سے غصہ آیا تھا، یہ کیوں آیا یہاں مجھے میری اوقات دکھانے، جبکہ عدنان چودھری اس کی محبت میں پور ڈوب چکا تھا۔ آج وہ صاحب کی شادی کے بہانے سے یہاں آیا تھا، درحقیقت وہ تو بس ایک نظر سے دیکھنے آیا تھا۔ اتوار کا دن شاید سب کے لیے ہی دیر سے شروع ہوتا ہے۔ مشال کی آنکھ کھلی گھڑی 10 کا اعلان کر رہی تھی، اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے رات کو صاحب بھیا سے شرط لگائی تھی کہ وہ اس سے پہلے اٹھے گی۔ اس نے تیزی سے بےتشورہ سیف کے کمرے کی طرف بھاگی، لیکن وہاں تو لگ رہا تھا کہ کوئی سویا ہی نہیں۔ وہ نا امید ہو کر سست قدموں سے ذہن میں آئی تھی، سورج پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اتنی جلدی کیوں نکل آئے ہو؟ میرے پاس ہوتے نا پانی کی بالٹی بھر کے تم پر پھینکتی تاکہ تم یہ جو آگ برسا کر ہمیں مار رہے ہو یہ آگ بجھ جائے۔ نہ جانے اسے کس بات کا غصہ تھا، اصل میں اسے سورج میں عدنان چودھری نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی تو ایسی ہی آگ نظر آتی تھی، اس کو لگتا ہے کہ جلا کر بسم کر ڈالے۔ تبھی بیرونی دروازے سے سیف پسینہ پوچھتا ہوا آتا دکھائی دیا تھا۔ مشال کو دیکھ اس نے 2 انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا تھا۔ مشال منہ بنا کر کچن کی طرف گھس گئی تھی۔ سیف اس کے پیچھے ہی کچن میں آیا تھا اور ناشتہ بنانے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ میں ببو کی طرف گیا ہوں، ببو کے مالک مکان کو بتا دیا کہ وہ اس مہینے گھر خالی کر دیں گے، اور ہاں رخصتی کے لیے جمعے کا دن طے پایا ہے۔ تم سوئی ہوئی تھی نا تو تمہیں ساتھ لے چلتا۔ چلے کوئی بات نہیں، ویسے بھی میں چل کر کیا کرتی۔ اچھا ہے اب حریبہ ببو ہم سب ایک ہی گھر میں رہیں گے۔ وہ سچ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری بھی رخصتی کر دوں۔ توبہ بھائی آپ کو تو مجھے اس گھر سے بھیجنے کی بہت جلدی ہے۔ ارے جلدی تمہاری شادی ہو جائے تو میں بے فکر ہو جاؤں گا۔ اب کی بار وہ چپ ہو گئی تھی، دل چاہ رہا تھا عدنان چودھری کی حرکت کے بارے میں اسے بتاتے، لیکن پھر اس بدمعاش کا کیا بھروسہ، اگر بھائی ہی نہ رہا تو کیا ہوا؟ کدھر کھو گئی ہو؟ جی کہیں نہیں، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تمہارے لیے بھی جان نے کچھ بھیجا ہے، تمہارے کمرے میں رکھا ہے۔ سیف نے اسے یہ نہیں بتایا کہ گفٹ اسے دیا عدنان چودھری نے ہے، اگر بتا دیتا تو سمجھ جاتی کس نے بھیجا ہے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سامنے ایک ڈبہ پڑا تھا، ڈبہ کھولنے پر سے ایک ریڈ کلر کا نفیس سا کام والی میکسی نکلی تھی، جسے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اتنا خوبصورت جوڑا میرے لیے بھیجا ہے؟ سامنے ٹک ٹک کرتی اندر آ رہی تھی۔ بعض اوقات بی جان کا دل کرتا کہ سامنے کی ساری سینڈل کے نیچے کوئی نرم سا تلوا لگا دے، وہ جو ہر وقت ان کے دماغ میں ایک ٹک ٹک کا شور رہتا تھا۔ سامنے ان سے پیار تو کرتی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ گھر کے کسی کونے میں بس دور کیا کر رہے ہیں۔ سامنے کے عجیب و غریب فیشن سے بھی بی جان کو سخت اعتراض ہوتا تھا۔ آج کل تو اس نے پھٹے پونچوں والی شلواریں پہننا شروع کر دی تھی۔ بی جان نے دیکھا تو کہے بنا نہ رہ سکی، ارے پتر اتنی بڑی گاڑی میں انسان بیٹھے اور پھٹے کپڑے پہنے۔ اس کی بات پہ سامنے کی ہنسی نکل گئی، بی جان ہی فیشن ہے۔ ان دونوں کی باتیں سنتا عدنان شاہ بظاہر اپنا موبائل میں گم تھا، لیکن اس کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں چمک سے ایک سراپا آیا تھا۔ بلو کلر کے کاٹن کے سادہ سے شلوار قمیص نے ملبوس دوپٹے کو ایک سائڈ پر ڈالے، لمبے بالوں کی چوٹی میں سے نکلتے کچھ آوارہ لٹیں جو اس کے گالوں کو چھو رہی تھی اور کچھ آنکھوں کے آگے آ رہی تھی۔
ہاتھوں میں مٹی کے لگے ہونے کی وجہ سے پھونک مار کر پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اور جب بھی اسے دیکھتا ایک نئے سرے سے اس کے اسٹاپے میں کھو جاتا۔ عدنان پتر کافی بار بلانے پر بھی جب وہ نہ بولا تو بی جان نے اس کا کندھا ہلایا۔ جی جی بی جان، وہ تیزی سے بولا تھا۔ یہ آج کل تمہارا دھیان کدھر رہتا ہے کیا بی جان؟ میں نے تو کانوں میں ہینڈ فری لگائے ہوئے ہیں اس لیے آواز نہیں آئی۔ اچھا بتا اس کی شادی کب ہے؟ تیرے دوست کی کیا بھلا نام ہے اس کا؟ بی جان سیف۔ ہاں سیف بہت بھلا بچہ ہے بی جان، عادت کی سختی لیکن ان کی دل کی بری نہیں تھی۔ جی بی جان کل ہے۔ تم جاؤ گے نا؟ جی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا سامع کو بھی ساتھ لے جانے سے پہلے وہ اس کو لے کر جانے پر وہ اعتراض کرتا پہلے ہی بول اٹھی، نہ بی جان میں بالکل نہیں جانا، میں نے نہیں جانا ان گواروں کی شادی پر۔ اس کی بات پر عدنان سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ ریڈ کلر کی میکسی میں ہم رنگ چوڑیاں پہنے، کانوں میں چھوٹے سے ٹاپس ڈالے، ہلکے سے میک اپ کے ساتھ وہ بالکل تیار کھڑی تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ سیف ابھی تیار ہو کر نہیں آیا تھا، اس نے شاید آج پہلی بار لال جوڑا پہنا تھا۔ بھائی اس کے بھائی کی شادی تھی، وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ بڑے سے صحن کے ایک کونے میں اسٹیج بنایا گیا تھا، مردوں کے لیے الگ سے انتظام کیا گیا تھا چونکہ نکاح تو پہلے ہو چکا تھا، بس ولیمہ تھا جس میں سب لوگوں کے سامنے ساتھ والے گھر سے ریبا کو رخصت کروا کر اپنے گھر میں لے آنا تھا۔ ریبا کے دودھیا دندیال سے آئی تھی، اس کی دور پرے کی پھپھو کو مشال بہت پسند آئی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور بینک میں جاب کرتا تھا۔ انہیں معصوم سی مشال بہت پسند آئی تھی۔ کھانے کا دور چلا تو ہر بڑی سی بن چکی تھی، ہر بندہ دوسرے سے پہلے پہنچنا چاہتا تھا۔ اللہ کر کے سب کھانے کے بعد سب مہمان رخصت ہوئے۔ سیف کو لا کر ریبا کے ساتھ بٹھایا گیا۔ اس نے تو بھاگ دوڑ میں شاید ریبا کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ سیف جب آیا تو اس کے ساتھ عدنان چودھری بھی موجود تھا۔ وائٹ کلر کے قمیص شلوار پر کندھوں پر گرے چادر ڈالے وہ وجاہت کا پیکر لگ رہا تھا۔ وہی ریزرو سی طبیعت آ کر سامنے بڑے صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور موبائل پر بزی ہو گیا۔ وہ تب جانا چاہتا تھا لیکن اس دشمن جان کی ایک جھلک دیکھنا چاہتا تھا۔ تبھی اس کی نظر ایک طرف اٹھی تو پلٹنا بھول گئی تھی۔ لگتا تھا یہ رنگ صرف اسی کے لیے بنایا گیا ہے۔ دانی آنچل میں دکھتی اس کی رنگت تھا جس نے بال کھلے چھوڑے تھے، سنہری لمبے بال کمر پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ ہاتھ میں مٹھائی لیے سیف اور ریبا کی طرف بڑھ گئی، جہاں سیف کا کچھ اور دوست اور ریبا کی کچھ دوست اس سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ عدنان نے موبائل نکال کر اس کے حسین سراپے کو موبائل میں قید کر لیا تو اسٹیج کی طرف بڑھ گیا جہاں اس نے سیف سے ملتے اس سے اجازت چاہی تھی۔ اسے دیکھ کر پاس کھڑی مشال نے غصے سے ضرب سے نگاہیں جھکا لی تھی۔ سیف سے ملتے عدنان شاہ کا بازو اس کے کندھے سے ٹکرایا تھا اور جلدی سے پیچھے ہوئی تو سیف سے گلے لگے۔ عدنان نے اپنی گہری نظریں اس پر مرکوز کی تو مشال رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جبکہ وہاں سے نکلتے عدنان چودھری نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج گھر جا کر سامع سے شادی سے انکار کر دے گا۔ جو باتیں حویلی کے باہر گونج رہی تھی آج اس کی بازگشت اس وقت حویلی کی بیٹھک میں سنائی دے رہی تھی۔ عدنان چودھری حاکم علی کے سامنے بیٹھا ان کے طے کردہ رشتے سے انکار کر رہا تھا۔ رشتے سے انکار کی معقول وجہ بتاؤ۔ عدنان چودھری نے دو انگلیوں سے پیشانی مس لی۔ میں مشال کو پسند کرتا ہوں۔ حاکم علی چودھری جواب تو پہلے سے ہی جانتے تھے، وہ پاشا سے سب معلوم کروا چکے تھے لیکن پھر بھی اس کی زبان سے سننا چاہتے تھے۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب اپنے گھر والوں میں کیا کام کرنے والیوں کو اپنی بہو بناؤ گے؟ عدنان ہمارے گھر والوں کے مردوں کی دوسری عورتوں کے ساتھ راتیں گزارنا کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ اگر اتنی اچھی لگتی ہے تو کوئی بات نہیں، کچھ راتوں کا مہمان بنا لو اس کو، لیکن شادی کے بارے میں مت سوچنا۔ عدنان چودھری نے غصے سے مٹھیاں بھیج لی تھی۔ اگر اس وقت اس کی جگہ کوئی اور یہ بات کرتا تو عدنان چودھری سے گولے سے بون ڈالتا، لیکن پھر وہ تحمل سے بولا، دادا جان اگر میں کسی سے شادی کروں گا تو وہ مشال منصور ہوگی، وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ آپ سامع کے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈ لیں۔ حاکم علی اپنے اس لاڈلے پوتے کو دیکھ رہے تھے جو انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا لیکن اپنی عزت سے بڑھ کر نہیں۔ عدنان چودھری اپنی بات ختم کر کے جا چکا تھا۔ حاکم علی چودھری نے کچھ سوچتے پاشا کو بلایا، اسے کچھ ضروری ہدایت دے کر روانہ کر دیا۔ عدنان چودھری کو صبح سویرے اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ سیف کو وہ ساتھ نہیں لے کر جا رہا تھا کیونکہ اس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ دن اپنے گھر پر اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارے۔ یہی سوچتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا لیکن کافی دیر کروٹ پر کروٹ لیتا تھک گیا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور موبائل اٹھا کے گیلری میں لی گئی تصویر دیکھنے لگا۔ وہ زوم کر کے اس کے ایک ایک نقش کو اندر اتارنے لگا لیکن اس کی آنکھوں کی پیاس پھر بھی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ عدنان چودھری پورے ایک ماہ کے بعد گاؤں لوٹا تھا۔ اس دوران اس نے سیف سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اسے ابھی بھی فرصت نہیں ملی لیکن دل کا تو مجبور ہو کر وہ صرف ایک دو دن کے لیے آیا تھا۔ گھر میں اس نے سب کو پرتپاک استقبال کیا۔ بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ حاکم علی کا رویہ بھی اس کے ساتھ نارمل تھا۔ اسے ڈھونڈنے پر بھی کسی کے چہرے پر کسی کے رویے سے کوئی ناراضگی ظاہر نہیں آئی تھی۔ پاپا آج ہی آ گیا ہے تو کیوں نہ شادی کی تاریخ رکھ لی جائے؟ شجاع چودھری کی بات اس نے حاکم علی کی طرف دیکھا لیکن وہ نظر چرا گئے تھے۔ شجاع بیٹا بات صبح کریں گے، ابھی فی الحال بچہ تک اب آ رہا ہے، آرام کرنے دو۔ جاؤ بیٹا آرام کرو، صبح بات کریں گے۔ کمرے میں آ کے اس نے دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا یہ کیسی محبت ہے جس میں ایک پل کے لیے بھی سکون حاصل نہیں ہے۔ پچھلے ایک ماہ میں ایک رات بھی وہ سکون سے نہیں سو پایا تھا۔ ساری رات سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہتا۔ اس نے بہت سہل زندگی گزاری تھی۔ پڑھائی کے دوران بھی شہر میں ہر وقت اس کے گرد لڑکیوں کا ہجوم رہتا تھا۔ ایک تو پیسے کی فراوانی تھی، پھر کچھ رنگین مزاج طبیعت اور ساتھ میں چارمنگ پرسنالٹی
लड़की तो खुद इसकी तरफ खींची चली जाती थी। इसने कभी सोचा नहीं था कि गांव में रहने वाली यहाँ किसी आम सी लड़की के साथ वो जैसे लड़की के इश्क में वो इस तरह गिरफ्तार हो जाएगा। सुबह वो नमाज पढ़ के नीचे आया तो सब सो रहे थे। वो चुपके से बाहर निकला। अभी अंधेरा नहीं छटा नहीं था। वो खेतों की तरफ निकले से हमेशा से यहाँ आकर बहुत सुकून हासिल होता था। यहाँ की खामोशी से बहुत भरी लगती थी। वो खेतों से होता हुआ सैफ के घर वाले रास्ते से की तरफ चल पड़ा था। तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत के बाद वो उनके घर के बाहर खड़ा था, लेकिन दरवाजे पर लगा बड़ा सा ताला इसका मुँह चढ़ा रहा था। इसने वहीं खड़े खड़े पाशा को कॉल की फिर से जल्दी वहाँ पहुँचने को कहा था। वो सोचने लगा कि आखिर सब ये लोग कहाँ चले गए होंगे। शायद अपने पप्पा के गांव गए होंगे। तभी दूर से पाशा दिखाई दी। या पास आकर उसने अदब से सलाम किया था। अजनान ने इससे सैफ की बाबत पूछा तो जो कुछ उसने बताया अजनान गहरी सोच में डूब गया। इसके कहने के मुताबिक शादी के दूसरे दिन इसके नबूबा का इंतकाल हो गया था। इसकी तदफीन के लिए वो लोग इसके गांव चले गए हैं। फिर एक हफ्ते के बाद वापस आए और रात के पहर यहाँ से कहीं चले गए हैं। अजनान गहरी सोच में डूबा घर लौट आया था। नाश्ते की मेज़ पर सभी लोग मौजूद थे। सामी इसके बराबर बैठी थी। अजनान सबके चेहरों पर एक नज़र दुराई और हाकिम अली पर एक इसकी नज़र रुक गई थी। चाचू आप रात को कुछ कह रहे थे। हाकिम अली के चेहरे पर नजर गालिस ने शुजा अहमद से सवाल किया था। जी बेटा, मैं कह रहा था कि तुम आए हो तो हम कोई तारीख रख लेते हैं। किसकी तारीख में समझा नहीं। पंचान बनकर बोला था। बेटा तुम्हारी उस सामे की शादी की तारीख क्यों दादा जान आपने चाचू को बताई नहीं जो मैंने आपसे कहा था। हाकिम अली ने अपनी जगह से पहलू बदला था। क्या बाबा जान, अजलान किस बारे में बात कर रहा है? मैं आपको बताता हूँ चाचू, आप सामे के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लें, क्योंकि मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहता। सामे के हाथ से चम्मच प्लेट में गिर गया था। पास बैठी बीजान ने अजलान का हाथ पकड़ लिया। ज़ारा शुजा मुँह खोले हाकिम अली की तरफ देखने लगे, जबकि अजलान अपनी बात मुकम्मल करके नैपकिन से हाथ साफ करता हुआ जाने के लिए उठ खड़ा हुआ था। चलता हूँ बीजान, मुझे आज असम्बली के सेशन में पहुँचना है। बीजान ने इसकी पेशानी चूमी, जबकि बाकी लोगों को लग रहा था कि सांप सूंघ गया हो। इसे इस्लामाबाद आए पूरे 6 माह गुजर चुके थे। इसने अपने खास बंदे सैफ की फैमिली को ढूंढने पर मामूर किए हुए थे, लेकिन अभी तक इनका कुछ पता नहीं चला था। वो जानता था हाकिम अली जानते हैं कि वो लोग कहाँ हैं, लेकिन वो खुद ही इन्हें ढूंढना चाहता था। वो नहीं चाहता था हाकिम अली को इस बात की भनक भी पड़े कि वो इन्हें ढूंढ रहा है। इसे आशिदा से माँ की याद आई थी। इसने अपना वॉलेट खोलकर इसमें रखी अपनी माँ की वाहिद तस्वीर को देखा, जो इसे अपने बाप की स्टडी में से बहुत अरसे पहले मिली थी। हवेली में किसी को भी इसकी माँ के बारे में बात करने की इजाज़त नहीं थी। वो बहुत छोटा था जब एक दिन अपनी माँ की बाबत दरियाफ्त करने पर हाकिम अली ने इसे वादा लिया था कि उसकी हर बात मानेंगे, लेकिन वो कभी अपनी ज़ुबान पर दोबारा कभी ये सवाल नहीं लाएंगे। कुछ नहीं, ये चुप साध ली थी। हाकिम अली अपनी ज़ुबान के पक्के निकले। इसकी हर बात को बिला चूचरा मान लिया जाता था। इसे बेचा लाड प्यार दिया गया और हद से ज़्यादा लाड प्यार की वजह से इसे खुद से ज़िद्दी और घमंडी बना दिया। और वो चाहता था कि वो जिस चीज़ की चाह करे वो हो जाए। यही गलती से हुई थी। जब इसने मिशाल को देखा तो उसने समझा जैसे इससे पहले इसकी ज़िंदगी में लड़की आती रहती है, वो इनके साथ 1-2 रातें गुजार लेता और बस इनका चार्म ख़त्म हो जाता। इस बार भी वैसा ही करेगा, लेकिन पहली बार इसका पाला एक मजबूत किरदार की लड़की से पड़ा था, जिससे इसकी पर्सनैलिटी पैसे से कोई सरोकार नहीं था। इसे बस अपनी इज़्ज़त से प्यारी थी और इसकी यही अदाएं से भाग गई थी। इसकी तरफ अगर कोई लड़की देख कर मुँह मोड़ लेती तो वो कभी दोबारा इधर थूकना भी नहीं पसंद करता था, लेकिन इसके साथ पहली बार ऐसा हो रहा था कि जितना इसे देखकर गुस्सा होती, जितना इसे चिढ़ती, इसी कदर अजनान चौधरी के दिल में भी इसको पाने की जुस्तजू बढ़ जाती। और फिर शायद इसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई लड़की देखी थी जो खुद को छुपा छुपा के रखती थी। यही इसकी बात इसे अट्रैक्ट करती थी। अजनान शाह ने ऑफिस में बैठकर किसी फॉल के वर्क गर्दानी कर रहा था। इसके मोबाइल पर रिंग हुई तो अनजान नंबर देख इसने कुछ पल की तौक़ुफ़ किया, नंबर पे जाने की कोशिश की। फिर शशा पंजमेश ने कॉल रिसीव कर ली थी, लेकिन दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर अपनी चाल से खड़ा हुआ था। कहाँ हो तुम इस वक्त? इसने पेन लेकर जल्दी से पता नोट किया, अपना कोट और गाड़ी की चाबियाँ उठाकर पागलों की तरह बाहर की तरफ भागा था। वो बस इतना जानता था जिसने इसे पुकारा वो इसकी मता हयात है। इसके बस में नहीं था वो उठकर लाहौर पहुँचे। वो बस बहुत रैश ड्राइव कर रहा था, लेकिन फिर भी इसे लाहौर पहुँचने में कम से कम 4 घंटे लगने थे। होंठों में सिगरेट दबाए वो एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाकर इसने स्पीड और तेज़ की थी। इसके कानों में बस एक आवाज़ गूंज रही थी, मुझे आपकी मदद चाहिए। इसके दिमाग में जो ही ये जुमला गूंजता वो गाड़ी की स्पीड तेज़ और कर लेता। अगले 4 घंटों में वो उसकी बताई हुई जगह पर मौजूद था। अपनी गाड़ी बाहर मेन रोड पर खड़ी करके पैदल अंदर की जानिब चल दी। अंदरून लाहौर का एक पसमानदा इलाका था। तंग और तारीख गलियों से गुजर कर वो एक पुरानी और पोसीदा घर के सामने रुका। दरवाजे पर दस्तक देते हुए इसके हाथ कांप रहे थे। 2-3 बार दस्तक देने के बाद अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई थी। जी बेटा, किससे मिलना है? यूसुफ साहब का घर है। जी आप कौन? मुझे मिशाल से मिलना है। औरत ने मुँह पर हाथ रखकर सर से पाँव तक इसका जायज़ा लिया और इसको लिए दरवाज़ा खोलती हुई थी। इसे लिए एक कमरे में आ गई। बैठो बेटा, मिशाल और मारूख अभी कहीं गई हुई हैं, थोड़ी देर तक बस आती ही होंगी। तो मिशाल के शौहर हो ना? इसकी बात पर इसने चौंके ने देखा, उस बात में सर हिला दिया। तभी बाहर से आवाज़ें आना शुरू होगी जैसे कोई बहस कर रहा हो। अजनान अपना सारा ध्यान मोबाइल में मरकूज किए हुए था, लेकिन आवाज़ें तेज़ से तेज़ तर होती रही। अजनान झंझला कर अपने दरवाजे उठा और कमरे में मौजूद इकलौते दरवाजे से बाहर निकल आया।
سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے، جہاں ایک لڑکی پیچھے چھپی بلیک بائے میں مربوط مشال تھی، جبکہ سامنے 4 آدمی سین میں پڑی پلاسٹک کی کرسیوں میں برسامان تھے۔ ان میں سے ایک مولوی صاحب تھے، جبکہ ایک آدمی کھڑا اسنان کو اندر لانے والی خاتون سے بحث کر رہا تھا۔ ان لوگوں میں سے کسی کی بھی نظر اسنان پر نہیں پڑی تھی، وہ خود ہی آگے آیا تھا۔ جی کیا پوچھ سکتا ہوں میں، کیا مسئلہ ہے؟ اسے دیکھ کر مشال کی جان میں جان آئی تھی۔ جو آدمی بحث کر رہا تھا اس نے سوالی نظر سے اس عورت کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ مشال کا شوہر ہے، اسے لینے آیا ہے۔ اس عورت کی بات پر مشال کا دل کیا کہ زمین پر ٹھیس نہ سما جائے۔ عذران چودھری بہت اعتماد سے آگے بڑھا، مشال کو اپنا سامان لانے کے لیے کہا تھا، جبکہ سامنے کھڑے لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ تو تم تو ایم این اے عذران چودھری ہو نا؟ اس میں سے ایک آدمی نے عذران کو دیکھتے کہا تھا۔ ہم کیسے یقین کر لیں؟ یہ تمہاری بیوی ہے، یقین کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو تم لوگوں کی مرضی۔ تم اگر ثبوت نہیں دو گے تو ہم اس لڑکی کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ اچھا تم روکو گے مجھے؟ عذران اس کی طرف پیش قدمی کی، جبکہ وہ آدمی الٹے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو، وہ شخص ہکلاتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا کون ہو تم؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ میں بہت الٹی کھپڑی کا بندہ ہوں، تم لوگ اس لڑکی کے ساتھ اس سے پہلے جو کچھ کر چکے ہو وہ کافی ہے، مزید مجھے یہاں نظر نہ ہو تم لوگ۔ وہ شخص بڑبڑاتا وہاں سے چل دیا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے دوست اور مولوی صاحب بھی نکل گئے تھے۔ تبھی اپنے پیچھے کھٹکے کے باعث پر عذران نے دیکھا تو بیگ لائے مشال کھڑی تھی۔ چلیں؟ عذران کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ عذران نے آگے بڑھ کر اس عورت کا شکریہ ادا کیا، اس نے اتنے دن اسے اپنے پاس رکھا، اس کی حفاظت کی۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں چکا پاؤں گا۔ اس کے والٹ میں اس وقت جتنے پیسے تھے اس نے سارے نکال کے اس عورت کی مٹھی میں رکھ دیے۔ وہ نانا کرتی رہ گئی، لیکن عذران نے زبردستی سے وہ پیسے تھما دیے۔ وہ آگے بڑھ کر مشال کے ہاتھ سے وہ بیگ لے گیا تھا۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گاڑی پھر سے اسی راستے پر رواں دواں تھی، لیکن اب عذران مطمئن تھا اسے منزل پر پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ سرشار سا بیٹھا تھا، وہ اس عورت کی بات کو سوچ سوچ کر ہی خوش ہو رہا تھا۔ یہ مشال کا شوہر ہے، اسے لینے آیا ہے۔ اس کے کانوں میں یہ آواز گونج رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی مشال سے شرمندگی کے مارے سر ہی اوپر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اس کی جس وقت آنکھ کھلی اس نے خود کو نرم گرم بستر پر پایا۔ تھوڑی دیر اپنے ارد گرد دیکھتے پہچاننے کی کوشش کی وہ اس وقت کہاں ہے۔ سب لوگ کچھ یاد آنے پر وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو بھاری اور پردوں کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رات ہے یا دن۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا جو قیمتی فرنیچر سے آراستہ تھا، ہر چیز بہت سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ بیڈ سے اتر کر نیچے باہر آئی تو کسی کے گھر کی بلائی نظر آئی تھی۔ سیدھے ہاتھ سے سیڑھیاں نیچے کی طرف جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے آئی تو آگے لیونگ روم تھا، سامنے ٹی وی چل رہا تھا جس پر کوئی نیوز اینکر زور و شور سے اپنے سامنے موجود مہمانوں سے بحث و مباحثہ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ حیران کھڑی تھی کہ نہ جانے کون عذران ہے، نہ جانے عذران کہاں ہے اور وہ یہاں تک کیسے آئی، یہ کس کا گھر ہے۔ تبھی ایک طرف سے عذران ہاتھ میں کافی کا کپ تھامے آیا اور بت بنی کھڑی مشال کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ مشال تم جاگ گئی ہو؟ وہ جو پہلے ڈری ہوئی تھی اپنی پشت پر اس کی آواز سن کر ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی تھی اور پیچھے لگے دیوار گیر آئینے سے جا ٹکرائی تھی۔ عذران نے اپنے ہاتھ میں موجود کپ اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے جلدی سے تھام لیا۔ اسے بہت طلب ہو رہی تھی۔ عذران واپس مڑ گیا، جبکہ وہ چلتی ہوئی جا کر ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی تھی۔ وہ خالی دماغ کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ عذران نے اپنا کپ اٹھا اس کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا، لیکن اس نے ٹی وی دیکھا تو دماغی طور پر حاضر نہیں تھی۔ اس نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو اس نے اپنی ہیزل براؤن آنکھیں عذران کی ڈارک براؤن آنکھوں سے ٹکرائی تو اس کی آنکھوں میں لبریز جذباتوں سے مشال نے نظر چڑھائی تھی، جبکہ عذران چاہ کر بھی ایک پل کے لیے اپنی نگاہیں اسے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ گہری خاموشی اور اس کی نگاہوں سے گھبرا کر اس نے ٹائم پوچھا۔ عذران نے اس کی بے وقوفی پر مسکرا دیا تھا۔ وہ جو پورے انہماک سے ٹی وی دیکھ رہی تھی، اسے سامنے موجود وقت نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے بھی شاید یہ احساس ہو گیا تھا، اس لیے دوبارہ سوال نہیں کیا۔ رات کے 10 بج رہے ہیں، مجھے ریبا سے بات کرنی ہے۔ عذران نے نمبر ڈائل کر کے موبائل کی طرف بڑھایا، جبکہ وہ موبائل تھامے پر کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہیلو مشال، کیسے؟ اس کی بات سن کر مشال کا دل بھر آیا تھا، لیکن کنٹرول کرتے ہوئے بولی تھی، ٹھیک ہو تم؟ کیسے ہو بھیا؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ پلیز بھیا سے بات کروا دو، مشی وہ بھی سو رہے ہیں۔ اچھا چلو میں صبح بات کر لوں گی۔ مشی تم ٹھیک ہو نا؟ عذران بہت اچھا ہے، اس نے ہماری بہت مدد کی، وہ نہ ہوتا تو ہم کہاں جاتے۔ ہم صحیح کہہ رہی ہو، میں نے بھی اس لیے سے شادی کر لی، نہیں تو میں بھر کر بھی ایسے شخص سے کبھی شادی نہ کرتی۔ اسے کھانے کے لیے بلانے اندر آ رہے عذران کے قدم اس کی بات پر وہیں رک گئے تھے۔ لیکن کیوں مشی؟ وہ تو بہت ہینڈسم ہے، اتنے بڑے گھر کا بیٹا ہے، تمہارے بھیا کا بہت اچھا دوست ہے، اسے کیوں کہہ رہی ہو؟ ان پڑھ جاہل گنوار ہے، وہاں گاؤں میں ہر وقت ہاتھ میں بندوقیں اٹھائے کسی کی بھی جان کا دشمن بنا ہوتا ہے۔ مشی وہ رکن پارلیمنٹ ہے، ہاں تو وہاں جانے کی ساری خصوصیات ہیں نا اس میں۔ تم اب زیادتی کر رہی ہو مشال، ریبا کی اس میں وکالت سے تنگ آ گیا، اس نے فون کاٹ دیا تھا، جبکہ دروازے کے باہر کھڑے عذران نے غصے سے ضبط ہوتے مٹھیاں بھیج لی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتی نیچے آئی جہاں وہ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھا کھانے میں مصروف تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر مشال کی طرف نہیں دیکھا تھا، بس ہاتھ کے اشارے سے کھانے کے لیے بولا تھا۔ کھانے کو دیکھ کر مشال کی بھوک چمکی، وہ بیٹھی، اس نے آگے بڑھ کر پلیٹ میں بریانی ڈالی۔ اسے شاید بھوک زیادہ لگی تھی، تبھی وہ تیز تیز ہاتھ چلانے لگی۔ عذران اپنا کھانا ختم کر کے سینے پر ہاتھ باندھے اسے کھاتے دیکھنے لگا تھا۔ جب اس کی پلیٹ میں چاول ختم ہونے لگے تو عذران نے پوچھے بغیر مزید ڈال دیے۔ اب کی بار شرمندگی سے اس نے ہاتھ کھینچ لیا تھا، اس کی شرمندگی بھانپتے ہوئے عذران وہاں سے اٹھ گیا۔ کھانے کے بعد برتن دھو کر وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر گزارنے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو
हल्का सा अंधेरा फैला हुआ था। अजलान ने बेड पर नींद रास्ता और बेड के करीब खड़ी सोचने लगी कि आंसू से बेड की दूसरी तरफ एक तकिया और ब्लैंकेट नजर आया तो तकिया लेकर बिल्कुल कोने में लेट गई थी। अजलान की आंख अलार्म की वजह से खुली थी। घड़ी पर उसने वक्त सुबह देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। वो उठने लगी तभी इसकी नजर अपने सीने पर रखे हाथ पर पड़ी थी। उसने गर्दन मोड़ कर पहलू में लेटी मिशाल पर एक नजर डाली। एक हाथ गाल के नीचे रखी जबकि दूसरा हाथ अजलान के सीने पर मौजूद था। अजलान ने इसके हाथ को अपने नरम गिरफ्त में लिया और इसकी पुश्त पर अपने होंठ रख दिए। इसका लम्स पाकर मिशाल हल्का सा कसमसाई थी और नरमी से इसका हाथ अपने पीठ सीने से हटाते हुए उठ खड़ा हुआ था। ये इसकी ज़िंदगी की खूबसूरत सुबह थी। पिछले 8 माह से वो रोज़ रात को यही तो ख्वाब देखता आ रहा था। वो फ्रेश होकर बाहर आया और पाँव लटकाए हुए बेड पर बैठी थी। मिशाल ने बगैर शर्ट के अजलान को देकर नजर झुका ली थी। अजलान ने इस पर एक नज़र डाली और वार्डरोब की तरफ बढ़ गया था। नेवी ब्लू कलर की शर्ट निकाल कर पहनी और हाथ में एक पिंक कलर का नफीस से काम वाला जोड़ा लेकर मिशाल के पास रख दिया। वो वहीं खड़े शर्ट के बटन बंद करने लगा। इसकी नजरें मिशाल के चेहरे पर कदबात कर रही थी। मिशाल कपड़े हाथ में लिए तेज से वॉशरूम में घुस गई थी और वो बाहर निकली तो वो कोट पहने विंडो के पास खड़ा किसी से फ़ोन पर गुफ्तगू में मसरूफ था। मिशाल ड्रेसिंग के आगे खड़ी होकर अपने बाल सुलझाने लगी। लंबे घने बालों ने इसकी पुश्त को ढांप दिया था। अजलान बात करता हुआ गैर इरादी तौर पर इसके पीछे आकर खड़ा हो गया और आईने में नजर आते इसके अक्स पर नजरें जमा दी थी। मिशाल की बोझ इसके सीने से टकरा रही थी। इसे इतने अपने करीब देखकर इसके हाथ से ब्रश गिर गया था। अजलान मुस्कुरा कर थोड़ा सा आगे को झुका इसके कान के लो पर अपने लब रख दिए। इसकी सर पर वो शर्म से सुर्ख पड़ी थी और खुद में सिमट गई। जबकि अजलान ने सीधा होते हुए इसके चेहरे पर एक नजर डाली थी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। कमरे से निकल गया। इसके निकलते ही मिशाल ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए वहीं बैठ गई। मुझे क्या हो रहा है? इस शख्स के सामने मेरी ज़ुबान को ताले क्यों लग जाते हैं? इसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा जो दूनी रफ्तार से धड़क रहा था। इसकी हरकत याद करके वो कान के लो तक सुर्ख हुई थी। तुमसे कुछ कहने को था, भूल गया। हाय क्या बात थी, क्या भूल गया? होगी सैकड़ों बातों की वफा, हंस के जब तूने कहा मैं भूल गया। वो अभी ऑफिस से लौटा था। इसका आज आखिरी दिन था ऑफिस में क्योंकि यह हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी थी। अब नए इलेक्शन होने वाले थे। वो आंखें मूंदे सोफे के बोझ पर सर टिकाए बैठा था। इसे अपने करीब बाहर महसूस हुई। इसने झट से आंखें खोली। इसने चटक कर दोबारा से सामने देखा नज़ारा देखा जहाँ लाल जोड़े में मजबूत दोनों हाथों में भर भर के चूड़ियाँ डाली हुई थी। नफासी से सर पर टिका। इसकी नज़रों के इर्तिका से कंफ्यूज से मिशाल नज़र झुकाए खड़ी हुई थी। आपके लिए खाना लगाऊं? मैं फ्रेश होकर आता हूँ। साथ ही कोट अपने बाजू पर डालकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो इसे इस तरह इग्नोर करने पर अपनी ही तैयारी पर फीकी सी लगी थी। अजलान जानता था उसके लिए तैयार हुई है, लेकिन वो भी गुजरे 1 साल का बदला लेना चाहता था। इसने भी अजलान को बहुत सताया था। कहीं दिन तो वो इससे बात ही नहीं करती थी, लेकिन फिर इसकी तवज्जो और मोहब्बत ने आस्ता इसके दिल में अजलान ने जगह कर ली थी। इसे भी अब बिल्कुल ठीक था। इसने अजलान का फ्लैट छोड़ दिया था और लाहौर में ही 2 कमरों का घर किराए पर ले लिया था। वैसे सैफ को हुआ क्या था ये तो बताया ही नहीं। इसकी चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट आ गई थी, लेकिन वो अपने पाँव पर खड़ा हो गया था। अजलान को पार्टी की तरफ से टिकट ऑफर किया गया था, लेकिन इसने इनकार कर दिया कि वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार करना चाहता है। इस बात की खबर जब हवेली पहुंची तो हाकिम अली खान इसी वक्त पाशा के साथ इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए थे। इनका ख्याल था कि अजलान को घायल कर लेंगे। इसके सियासत में होने से वो उसे मफादात हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे वो पहले वाला अजलान नहीं है। इसने सोच लिया था कि अब लोगों की खिदमत जारी रखेगा, लेकिन अपने तरीके से। वो सुबह सवेरे उठ जाता। मिशाल की सुबह लेट होती, वो नमाज़ पढ़कर सो जाती थी। इस वक्त भी वो लॉन में बैठा अखबार की बरकरदानी कर रहा था। तभी गेट पर हुआ और ब्लैक मर्सिडीज गैराज में आकर रुकी थी। गाड़ी को परेशान इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ था। हाकिम अली खान ने बहुत खुशी से अजलान को गले लगाया। तुम तो हवेली का रास्ता ही भूल गए हो। वो खामोशी रहा था। मुलाजिम को नाश्ता लगाने का कहा था। पितरी सुबह सुबह कैसे आ गई? बस तुम्हारी याद खींच लाई। वो तंजिया मुस्कुराया, सारे सवाल में हिलाया था। दादाजी मैं गाँव गया था। गाँव गए थे? गाँव तो तुम पिछले 1 साल से नहीं आए। उसने अपनी गहरी पूरी आंखें हाकिम अली के चेहरे पर गाड़ी थी। दादाजी मैं गया था और रास्ते में मुझे दीन मोहम्मद मिला था जख्मी हालत में। आप जानते हैं ना दीन मोहम्मद को? हाकिम अली के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजरा था। वो तुम्हें कहाँ मिला? वो तो आपकी कैद में था, तो वो मुझे कैसे मिल गया? बस कुदरत के कानून से वो इस कैद से भाग निकला और मेरी गाड़ी से टकरा गया और इसे देखकर मेरी आंखों में बचपन का एक धुंधला सा अक्स लहरा गया था। इसकी बातों ने साफ कर दिया कि क्या कसूर था मेरी माँ का। यही कि वो आपके बेटे की पसंद थी। आपको इसके बदन से पैदा होने वाला बेटा तो कबूल था, लेकिन वो नहीं। आप मेरी माँ के कातिल हैं। इसकी आंखों में एक दर्द था जिसका मुताबा शायद ही मुमकिन ना था। आपने इस दाई को कितने पैसे दिए थे? हाकिम अली झुके सर से बैठे रहे। खाना खाकर जाइएगा, ये कहकर उठ खड़ा हुआ था। जाते जाते वापस पलटा। आपको एक बात तो बताना भूल गया, मैंने शादी कर ली है मिशाल मंसूर से, मेरे मामू की बेटी दीन मोहम्मद की पोती से। तारीख फिर से दोहराई गई है, लेकिन इस बार आपके सामने सिकंदर हाकिम अली नहीं बल्कि अजलान सिकंदर चौधरी है और मैं अपनी फैमिली की हिफाजत करना चाहता हूँ। और हाँ, मैं आपके साथ ही रहा। आपको मेरे हर अगले कदम पर मेरी नज़र होगी।
لیکن اس سب کے باوجود مجھے آپ کی عزت بہت پیاری ہے۔ میں اپنی بیوی کو نہیں بتا سکا میرا اس سے کوئی اور بھی رشتہ بھی ہے۔ وہ بس اتنا ہی جانتی ہے کہ میں نے اس سے ترس کھا کے شادی کی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ میں تو مداوا کر رہا ہوں اپنوں کے کیے گئے مظالم کا۔ آپ نے غلطی دو بار کیسے کرنے کی کوشش کی دادا جی؟ آپ نے اس لڑکی کو بھی مارنا چاہا جو میری زندگی ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا اور اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ونڈو میں کھڑی یہ سب سنتے مشال نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ شوق میں تھی سب کچھ جان کر۔ اسے وہ یہ رات یاد آ گئی جب وہ گاؤں سے لوٹا تھا۔ گرج چمک کے ساتھ بارش جلد جاری تھی۔ مشال نے اسے اسٹڈی کی طرف جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے چل دی تھی، کیونکہ وہ تو کہہ کر گیا تھا وہ 2-3 دن واپس نہیں لوٹے گا۔ وہ جس وقت اسٹڈی میں داخل ہوا تھا وہاں موجود ہر چیز تہس نہس ہو چکی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو ایک بھاری فائل اٹھتی ہوئی مشال کے سر پر آ کر لگی تھی۔ مشال کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی تھی تو عثمان نے اس کی سمت دیکھا اور اپنی لال آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا جیسے بچانے کی کوشش کر رہا، اور اس سے ڈر کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور اگلے دن ناشتے پر نارمل تھا۔ ناشتے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے میں لے آیا اور سر پر موجود ہلکے سے زخم کو غور سے دیکھا اور بینڈیج کر کے بغیر کچھ کہے آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ حاکم علی بغیر کچھ کہے واپس لوٹ گئے تھے اپنے کمرے سے۔ دیکھتے عدنان کے دل کو کچھ ہوا تھا، جو بھی ہو لیکن وہ اس کے دادا جی تھے، انہوں نے بہت لاڈ سے اسے پالا تھا۔ جس وقت وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی اس وقت دوڑتی مشال ان کے پاس پہنچی تھی۔ دادا جی کھانا کھا کے جائیے گا۔ حاکم علی نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ سدا سہاگن رہو پتر، ان کی آواز میں آنسوں کی نمی تھی۔ میں عدنان سے ملنے آیا تھا، واپس آؤں گا تمہاری بی جان کو لے کر۔ اور گاڑی میں بیٹھ کے مشال کی زندگی میں عدنان چودھری بہت اونچے مقام پر بیٹھا تھا۔ جس شادی کے آغاز میں بہت مایوسیوں میں گھری ہوئی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کے رب کا فیصلہ ہے اور بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آج مسلسل تیسرا دن تھا وہ کھانے پر اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ تھا کہ گھر ہی نہیں آ رہا تھا۔ رات کے کہیں گھر لوٹتا پھر صبح سویرے نکل جاتا۔ آج بھی مشال مایوس ہو کر کھانا سمیٹ کر کمرے میں آ گئی تھی اور نماز پڑھ کر سونے کے لیے لیٹی تو نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسوں کا ریلا سا نکلا تھا۔ جب تک وہ اس کے قریب آنا چاہتا تھا وہ اس سے دور بھاگتی تھی، اب جبکہ وہ اس کے پاس آنا چاہتی تھی وہ اس سے بھاگ رہا تھا۔ صبح مشال کی آنکھ کھلی تو اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا تو وہ عدنان چودھری کی باہوں کی گرفت میں مضبوط گرفت میں تھی۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوئی، تھوڑی دیر اپنا سانس بحال کیا اور پھر اٹھنے سے پہلے وہ عدنان کی طرف جھکی اور اپنے لب اس کے پیشانے پر رکھ دیے۔ وہ پیچھے ہوئی تو عدنان آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ مشال شرمندہ ہوئی، تیزی سے بیڈ سے نیچے اترنا چاہا، لیکن اس سے پہلے بازو عدنان کی گرفت میں تھا۔ میڈم، ایسے چوری چھپے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے زیادہ آپ کا حق ہے۔ اس کی بات پر وہ سرشار سی کھلکھلا کر ہنستی تھی، جبکہ عدنان چودھری اس کی ہنسی میں کہیں کھو سا گیا تھا۔ ختم۔ یہ تھا ناول، نیم ہے دھانی آنچل اور اس کی رائٹر ہے زرش نور۔ مطلب ناول تو اچھا تھا لیکن مجھے کچھ مسنگ لگا۔ مطلب سیف کے ساتھ کیا ہوا وہ نہیں بتایا اس میں، اور کچھ باتیں کلیئر نہیں ہیں، مطلب ڈھکے چھپے الفاظ میں بتائی گئی ہیں۔ اگر کوئی سمجھ کے پڑھے یا پھر بھی جو ہے میرے خیال سے مزید تھوڑا ڈیٹیل میں بتانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی رائٹر نے اس کو سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا۔ تو آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ ناول؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ تو جس کو ناول پسند آیا لائک کریں، شیئر کریں، اور ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔